नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन या रब्बल आलमीन। आपने देखा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ ये सूरत आप देख रहे हैं कि चलती है और बहुत सारी बातें इसमें सीखने की हमारे लिए पावरफुल सूरत है बहुत। हम आयत नंबर 42 से शुरू करते हैं तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा, अल्लाह ताला ही है जो फौत करता है नफ्सों को हीना मौतिहा, उनकी मौत के वक्त। यानी ये जो रूहें निकलने का अमल है ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। बाज दफा लोग कोसते हैं किसी और को कि कोई और है जिसने इसका कसूर हो गया, उसने मार दिया, उसने ऐसे कर दिया। वो अलग बात है कि किसने किसको खत्म किया, कत्ल किया या क्या किया। लेकिन एक बात को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो वक्त मौत का मुकर्रर किया हो उसको कोई टालने की मिजाल नहीं रख सकता। अल्लाह ही है जो मौत देता है, मौत के वक्त रूह कब्ज करता है। यानी अल्लाह करता है मतलब है कि उसके फरिश्ते करते हैं। समझ आ गई बात? उसकी तरफ से जो उसने मुकर्रर किए हुए फरिश्ते, वो जब किसी की मौत का वक्त आता है तो उसको फौत करता है। ये अल्लाह की तरफ से होता है। किसी की मौत का आना, रूह का कब्ज होना, ये कोई किसी के लिए नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला का इज़्न ना हो। इस पे हमारा ईमान होना चाहिए। दूसरा फरमाया वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जो नहीं मरते अपनी नींद में, उनकी भी रूहों को कब्ज किया जाता है। उनकी भी रूहें अल्लाह ताला की तरफ जाती हैं, मगर वो जो जब नींद के अंदर होता है तो उसकी रूह लौटा दी जाती है। यानी इससे पता चलता है कि एक रूह कब्ज होती है किस वक्त? मौत के वक्त। दूसरी एवरी डे भी रूह कब्ज हो रही है, वो नींद में हो रही है। क्योंकि मौत को जो हम बोलते हैं ना मुहावरतन के नींद मौत की बहन है या मौत नींद की बहन है, जो भी, तो यानी ये समझ लें कि ट्विन है। एवरी डे इंसान एक्सपीरियंस करता है इस बात का कि वो ये जिंदा होते हुए भी अपने आसपास से ऐसे बेखबर हो जाता है कि उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, कौन क्या कर रहा है, क्या कुछ नहीं वो जानता। जिंदा होते हुए भी वो ऐसे हो जाता है जैसे कोई मुर्दा है। तो इस चीज का चूंकि एक्सपीरियंस हम रोज करते हैं, और हम जब सुबह उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना, तो हम अपने मुंह से ये बोलते हैं, हमें ये दुआ सिखाई गई है कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे मौत के बाद जिंदगी दी। कभी अगर इसको सोच के पढ़ें तो पता चलेगा कि वाकई एक मौत की हालत में मैं चली गई थी और वापस आई। जो नहीं मरते हैं उनकी नींद में उनकी रूह ली जाती है, नींद में रूह कब्ज कर ली जाती है। और ये बहुत बड़ी दलील है बास बादुल मौत की, इसलिए कि ये नींद छोटी मौत है। इससे अगर इंसान उठ सकता है तो हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो इसमें एक निशानी है कि मरने के बाद भी इसी तरह हम उठेंगे। और जिन लोगों को आदत होती है ना कि वो उठते ही बोले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना, वो फिर क़यामत के दिन भी जब उठेंगे तो इंशाल्लाह उनके मुंह से यही निकलेगा, क्योंकि वो एक बड़ी मौत से उठ रहे होंगे। तो हर दिन हमें एक लेसन देता है, एक बात समझा देता है, और वो क्या है कि जैसे तुम आज
نیند سے اٹھے ہو نا، اسی طرح ایک دن موت سے بھی اٹھو گے. ٹھیک ہے، اسی طرح تمہیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اس دن. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ تم پر رات ہوتی ہے، پھر تم سب کو اٹھا لیا جاتا ہے جیسے کہ تم اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم صبح کو اٹھتے ہو، پھر تم سے لازماً حساب لیا جائے گا تمہارے اعمال کا. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں دوبارہ اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، پتہ نہیں یہ ایسے ہی باتیں یا نہیں باتیں، ان کے لیے تو ایوری ڈے نہیں کوئی سبق مل رہا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، روک لیتا ہے اس کو جس کے اوپر وہ موت کا حکم دے دیتا ہے، موت کا فیصلہ کر لیتا ہے. جس کی موت لکھی ہوتی ہے اس کی روح نیند میں جب قبض کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد واپس لوٹائی نہیں جاتی. ٹھیک ہے، واپس نہیں لوٹائی جاتی جسم میں، کیونکہ اس کا موت کا وقت آ گیا، وہ اس وقت سویا پڑا تھا، تو اب اس کی جو روح گئی اور اس کے بعد پھر واپس نہیں آئی. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، بھیجتا ہے دوسریوں کو، کون سی دوسری؟ جو دوسری روحیں ہیں ان کو ایک مقرر وقت تک، وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، روزانہ سو کے اٹھنا نہیں ہوگا، ایک مقرر وقت تک. جب وہ مقرر وقت ہو جائے گا تو پھر روح قبض کر لی جائے گی، پھر واپس ہی نہیں آئے گی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا، دیکھیں بعض لوگوں کو سوئے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ میں سوئے اور اس کے بعد اٹھا ہی نہیں، کیا ہو گیا جی، کسی نے کہا ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلانا ہو گیا فلانا. اب وہ تو باتیں ہماری ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا. جب موت کے لیے جب اس کی روح قبض کر لی گئی، وہ مقرر وقت ہو گیا تو واپس نہیں لوٹائی گئی. اسی وجہ سے جب انسان سونے لگے تو توبہ استغفار کر کے سوئے، کلمہ پڑھ کے سوئے، اللہ کا نام لے کر سوئے اور دل کو صاف کر کے سوئے. کیا پتا ہے کہ صبح تک زندگی رہتی ہے یا نہیں. ہر صبح سمجھیں، ہر صبح ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ الذی، کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ہے اللہ نے آج مجھے پھر ایک زندگی اور دے دی، کیونکہ موت آئی تھی نا، یہ آدھی موت آ چکی تھی مجھے. اللہ تعالیٰ مجھے چاہتا تو اسی کے اندر میری جان قبض کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری روح کو واپس لوٹایا ہے، تو میں ایک آدھی موت سے گزر کے آئی ہوں. ہر صبح مجھے نئی زندگی مل رہی ہے، نیا دن مل رہا ہے، نئی لائف مل رہی ہے. بعض لوگ جب کوئی کسی بڑے حادثے کا شکار ہوتے ہیں اور اس میں جان ان کی بچ جاتی تو کہتے ہیں آئی مجھے تو نئی زندگی ملی، اب تو میں اپنی زندگی چینج کر لوں گی. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں ایوری ڈے نئی زندگی مل رہی ہے. ایوری ڈے اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دے رہا ہے کہ آج پھر تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، تم اپنی زندگی کو بدل لو، تم واپس اللہ کی طرف مڑاؤ. تو ایوری ڈے ہمارا ایک ایکسپیرینس ہو رہا ہے، اور ایوری ڈے کا اٹھنا ہمیں ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اٹھا دے گا. اور جب ہم اٹھتے ہیں تو ایسے نہیں لگتا کہ ابھی تو سوئے تھے بس، وہ ہم کتنی دیر سوئے ہوتے، کتنے گھنٹے. اب وہ اگر گھنٹہ کبھی جاگنے کی اللہ رحم کرے کبھی بیماری کی رات ہوتی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ رات تو بڑی لمبی ہوتی ہے، لیکن جب ہم سو جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، منٹوں سیکنڈوں میں ایسے لگتا ہے کہ گزر گئی. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح قیامت کے دن انسان اٹھے گا تو اس کو تو لگے گا کہ میں تو ابھی تو میں سویا تھا، میری آرام گاہ سے مجھے کس نے اٹھا دیا. وہ صدیوں کا وقت بھی کچھ بھی نہیں لگے گا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے جانوں کو جب ان کی موت آتی ہے، اور کس وقت فوت کرتا ہے؟ جب وہ سوتے ہیں، جب ان کی نیند ہوتی ہے. دوسری بات کیا بتائی یہاں پہ کہ نیند کے اندر پھر کچھ جانوں کو اللہ روکنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے، وہ بھی اس کا ہی فیصلہ ہے، اور کچھ کو واپس بھیج دیتا ہے. تو ایوری ڈے اللہ تعالی ہمیں واپس بھیجنے کا فیصلہ فرماتے ہیں. ایوری نائٹ جب ہم سوتے ہیں تو ہم اٹھتے ہیں تو اللہ نے ایک اور دفعہ فیصلہ دیا ہے میرے لیے کہ یہ اٹھ جائے. اللہ تیرا شکر ہے اس کے اوپر.
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی بستر پر سونے کو جائے تو اس کو جھاڑ لے، نہ جانے اس پر کیا کچھ ہو، پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، تیرے نام کی برکت سے میں لیٹتا ہوں، یعنی میں اپنا پہلو رکھتا ہوں، جنبی ہے نا اپنا پہلو، وبک ارفعہ، اور تیری ہی رحمت سے میں جاگوں گا، ان امسکت نفسی، اگر تو میری روح کو روک لے، فرحمھا، تو اللہ اس پہ رحم کر دینا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو اس کو بھیج دے واپس، جیسے یہاں پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، بھیج دیتا ہے نا واپس کچھ کو، اگر تو بھیج دے، فَحْفَظْهَا، تو اللہ اس کی حفاظت کرنا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسے کہ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس طرح سے پھر میری روح کی حفاظت کرنا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے نا۔ تو یہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر موت آ گئی تو پھر ہم نے بس دعا مانگ لی ہے کہ اللہ تو ہی ہم پہ پھر رحم کرنا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں اس نیند میں روح کے جانے کا اور واپس آنے کا، یا موت کے وقت روح کا قبض کیا جانا، لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ غور کرو تو اس میں کتنی بڑی نشانی کہ یہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں سائنس نہیں بتا سکی آج تک کہ یہ کیا چیز ہے روح، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا جس چیز کو دیکھ سکیں، سونگ سکیں، فیل کر سکیں، کچھ محسوس کر سکیں، وہی چیز ہے، ادروائز تو سائنس کی اس میں آتی ہی نہیں۔ اب روح کو وہ کیسے ڈیفائن کریں؟ تو کیا چیز ہے جو نکل جاتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے؟ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ نیند کیا چیز ہے جو حاوی ہو جاتی ہے کہ انسان، کہتے ہیں سولی پہ بھی نیند آ جاتی، وہ کیا چیز ہے کہ اچھے بھلے بندے کو ایسے بالکل غافل کر کے رکھ دیتی ہے، بے بس کر کے رکھ دیتی ہے، مجبور ہو جاتا ہے نیند کے سامنے، حتیٰ کہ لوگوں کو، جن کو مجرموں کو ٹارچر دیا جاتا ہے تو ان کو جگایا جاتا ہے تو وہ سارے راز اگل دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں بس سونے دو۔ یہ اتنی بڑی انسان کے لیے نشانی ہے۔ یہ بھی کہ دیکھیں انسان کتنا بے بس ہے پھر اللہ کے آگے، کہ اپنی روح کو نہ تو چھڑا کے وہاں سے لا سکتا ہے، نہ نیند کے آگے بند باندھ سکتا ہے کہ نہ آ سکے۔ اور یہ چھوٹے اسکیل پہ ایوری نائٹ تم ایکسپیرینس کرتے ہو موت کو، چھوٹے اسکیل پہ، اور یہ سوچ لیا کرو کہ اس کے بعد اگر میں نہ اٹھی تو کیا ہوگا۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا یا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کچھ سفارشی۔ اب جیسے کہ مشرکین کا عقیدہ تھا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے قریب یہ ہمیں کرتے ہیں، اور یہ ہمیں اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشیں کرائیں گے، ہمیں وہاں پہ چھڑا دیں گے۔ تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لی ہیں۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہہ دیجئے بھلا چاہے وہ کسی چیز کی بھی ملکیت نہ رکھتے ہوں، کوئی اختیار نہ رکھتے ہوں، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی عقل ہو، تب بھی تم ان کو ہی سفارشی بناؤ گے۔ جب عقل ان کے اندر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نا، نہ وہ بول سکتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، کوئی ان کے اندر عقل نہیں ہے، خاص طور پہ بتوں کی طرف اشارہ ہے نہ وہ کسی چیز کی ملکیت رکھتے، نہ کوئی اختیار رکھتے، یہاں پہ تو وہ کسی چیز کے مالک ہیں نہیں، وہ وہاں پہ اللہ کے ہاں جا کے قیامت کے دن کیا چھڑواتے پھریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔